वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा कि एक नए लफ्ज़ से हम आशना हुए थे, वो थी आज़ादी इज़हार, जो कि प्राइवेट टीवी चैनल्स के आने के बाद कहा गया कि जनाब मुल्क में इनकलाब आ गया है। लेकिन वो आज़ादी हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, और उन्होंने बजाय अवाम के बात करने के सियासत को महवर बना लिया और रेटिंग्स के चक्कर में उन्होंने आम आदमी के मसाइल को नज़रअंदाज किया। फिर आया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को किसी भी जगह किसी भी फोरम पर कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, तो सोशल मीडिया की वजह से उनको एक फ़ोरम मिल गया जिसमें वो अपनी कम अज़ कम उसको आप फ्रस्ट्रेशन कह लें, अपने मसाइल कह लें, और अपनी तजावीज़ कह लें, या अपना गुस्से का इजहार कह लें, उन्होंने उसका इजहार शुरू कर दिया। ख़ासी आगे बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया ने भी सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरों को ही मौज़ूए बहस दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। मगर 3-4 रोज़ से एक क्रैकडाउन शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर, और मुख्तलिफ़ जमातों के सोशल मीडिया के कारकुनान को उठाया जा रहा है। FIA का जो एक काउंटर टेररिज्म सेल, जो कि मतलब ऑफ ऑल दी सेल्स उनको भी यही सेल मिला है कि जिसके तहत वो कार्रवाई करे। बिल्कुल। और इसका पस मंज़र ये है कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले हमारे दबंग वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ ये हर्जा सराई हो रही है और जो बातें हो रही हैं इसको काउंटर करना होगा। और उसके बाद उन्होंने हिदायत जारी की FIA को कि जनाब ज़रा चेक करें। FIA ने 200 अफराद की लिस्ट बनाई, उसमें से 18 दाने उन्होंने सेलेक्ट किए पहले मरहले में। उसमें से हम जैसे गुज़िश्ता हफ्ते आपको बता चुके हैं कि कोयटा से PTI के कारकुन को पहले लाया गया, और सालार सुल्तान ज़ई, उनको ला कर के उनकी इंटेरोगेशन की गई। खैर जब PTI ने एहतजाज किया तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद डॉक्टर फैसल रांझा, जो कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के ट्वीट करते थे, सपोर्टर थे, उनको रखा गया। अब ये खबर आई कि उनको भी छोड़ दिया गया। मगर आज एक उमैर तलत साहब हैं गुजरांवाला से, उनके बारे में भी यही है कि वो PMLN की सोशल मीडिया टीम के एक्टिव सपोर्टर हैं, अगर रुकन नहीं हैं तो उनको बुलाया गया है। और कल सुबह उनकी भी तलबी है। और एक उसके अलावा अवैस खान हैं एक PTI के, वो अभी तक FIA के डिटेंशन में हैं। 21 अफराद, वही मैं बता रहा हूँ, 21 अफराद की लिस्ट बनाई गई, जिसमें एक सहाफ़ी भी हमारे ताहा सिद्दीकी इस्लामाबाद में होते हैं, फ्रांस 24 के लिए काम करते हैं। उससे पहले ट्रिब्यून में भी रह चुके हैं, जियो में भी शायद काम किया है, आपके कॉलेज भी रहे। तो उन्होंने आज, वो तो खासे खफा हुए और राइटली सो, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी फाइल कर दी है। आसमा जहांगीर उनकी लॉयर है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें FIA के काउंटर टेररिस्ट विंग से एक फ़ोन आया कि जनाब आप आ जाएं, ज़रा आपसे गुफ्तगू फरमानी है, कुछ सवालात पूछने हैं। उन्होंने कहा जी आपसे बस पूछ रहा है। उन्होंने कहा जी मैं तो जो कुछ करता हूँ सामने करता हूँ, ख़बरें भी हैं, जो सोशल मीडिया भी है, तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है। खैर उस पर उन्होंने कहा नहीं आप आएँ। फिर ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। अब ये जब भी केस उठेगा, सवाल ये है कि क्या ऐसी चीज़ हुई सोशल मीडिया के ऊपर जिसने हमारे चौधरी साहब को उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिला दिया। नई बात नहीं है, ठीक है। आई मीन जो लोकल अभी जो ट्रिगर हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अब देखा जाए, देखें मेन स्ट्रीम मीडिया को आप काबू कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके होते हैं। आप जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट कर सकते हैं, आप हरास कर सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, आप फेवर भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि भाई इश्तिहार नहीं देंगे। हजार तरीके, फाइनेंशियल ब्लैकमेल, पर्सनल ब्लैकमेल। अगर आपने इंडिविजुअल सहाफियों को नहीं खरीदना, आपके पास पूरी पैकेज डील पर आप पूरी मीडिया ग्रुप्स को भी कम से कम टेम्पररीली अपनी साइड पर ला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया में खासतौर पे जो थोड़ी सी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जिनको हम कहते हैं, जो कम से कम अपने आप को अथॉरिटेरियन करना चाहते हैं, आमिराना मिजाज की जो बिल्कुल हुकूमतें, उनको हमेशा से ये मसला रहा है कि यार इस सोशल मीडिया वाला जो ये जानवर है इसको हम कैसे काबू करें। और बहुत एग्जांपल्स हैं, ये अगले सेगमेंट पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे।
تو یہ پلاننگ ان کی کافی دیر سے ہوتی ہے، کیونکہ ایک انکنٹرولڈ فورم جہاں پر کوئی کچھ بھی آ کے کہہ دے، یہ کسی بھی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ، اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ضروری نہیں ہے کہ صرف عامروں کا ہوتا ہے، بہت جمہوری لیڈرز ہیں ان کا بھی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ قابو رہے. اچھا پہلے تو کہا کہ کو آپٹ کرو، اپنی ٹیم بناؤ جو آپ کا موقف سامنے کرے گی آن سوشل میڈیا. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بھی سوشل میڈیا ٹیم تھی، پی ایم ایل این کی بھی سوشل میڈیا ٹیم تھی. مسئلہ کیا ہوتا ہے، پی 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 کی بھی تھی. مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو پراکسیز ہوتی ہے نا، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی نا یہ قابو سے باہر بھی چلی جاتی ہیں. کبھی کبھی وہ سگنل دیکھتے ہیں کہ شاہ سے کیا سگنل آ رہا ہے، اور اس سے شاہ سے زیادہ وفادار ہونے کے چکروں میں اس سے 10 ہاتھ آگے کی بات بھی کر دیتی ہیں. لیکن اس سلسلے میں دیکھیں فوج کی ہم نوا میڈیا ٹیم وہ بھی جن میں بہت سارے رضاکار بھی ہیں. جی بالکل ہے، بالکل ہے، اور فیس لیس ہیں، سب کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. بالکل آرمی چیف صاحب نے بھی بولا تھا کہ فیس لیس ہیں سوشل میڈیا پہ جو یہ کرتے ہیں، تو بہت سے فیس لیس جو ہیں وہ اس سائڈ پر بھی ہیں جو وہ کرتے ہیں. آج پشاور میں سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کے ایک جو صاحب ہیں ان کے آفس میں فرقان کاکا خیل، ان کے آفس پہ چھاپا مارا، توڑا تاڑی بھی ہو گئی، ہارڈ ڈسک کے لے گئے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ پریس کلبوں کے باہر مظاہرے بھی. ایک میں ویسے آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ٹھیک ہے کہ آزادی اظہار وغیرہ ہم سب اس کے حامی ہیں، یہ جو مقولہ ہے کوئی 250 سال پرانا کہ جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کے مکے کی حد ختم ہوتی ہے، کیا ہم اسے سوشل میڈیا پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں مکہ کیا ہے. بالکل، اور ناک کس کی ہے. میں نے بہت دیکھا ہے یار سوشل میڈیا پہ کہ اب تک ایسے لوگ ہوں گے کہ جی تمہارا تو گلا کاٹ لینا چاہیے، اچھا تم ایکس وائی زی فرقے سے تمہارا تعلق ہے، تم سب کو قتل کر دینا چاہیے، ممتاز قادری زندہ باد، ہزار چیزیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو. خاص طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا تو ہوتا کہ ملک میں ٹیررزم نہیں ہو رہی پچھلے 10 سالوں سے، تو یہ فارغ پڑے ہوئے ان کو کوئی کام دے دو. مطلب طالبان کے ترجمانوں کی چل رہی ہے فیس بک کے اوپر، بیانات چل رہے ہیں، داعش کا چل رہا ہے، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو جو ہے نا یہ نظر آیا. آپ نے ناک کی اور اس کی بات کی. سر بات یہ ہے کہ جس ایشو پر یہ کریک ڈاؤن شروع کیا ہے نا، اس میں ناک کا چکر نہیں ہے، اس میں کچھ اور ناک کا چکر ہے، وہ انا کا چکر ہے. اس سلسلے میں آسمہ جہانگیر نے جو کل بیان دیا نا، وہ مجھے تو وہ جو آپ ابھی بات کرنے جا رہے ہیں اسی سے متعلق ہے کہ حکومت لوگوں کی آزادیاں سلب کر کے فوج کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، تو حکومت اس اپنے بلبوتے پہ کرے، عوامی آزادیوں کی قیمت پہ نہ کرے. عوام اپنے محافظوں کے پیشہ ورانہ کردار کو پسند کرتے ہیں اور اسے سراہتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے سیاست اور اکانومی اور تجارت پہ قدم رکھتا ہے تو اس پہ تنقید عوام کا حق ہے. اس پکڑ دکڑ سے بقول آسمہ جہانگیر کے فوج کی اپنی شہرت بھی زیادہ متاثر ہوگی، جو اس کے حق میں جو ہے اس کا نام لے اس کے نام پہ جو کارروائی کی جا رہی ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب حکومت تو یہ کر رہی ہے، تو اب بنیادی آزادیوں کے جو تحفظ کی ذمہ داری دوبارہ عدالتوں پہ آ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے یہ کیسز تو آئیں گے نا عدالتوں کے سامنے، تو دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا لائن لیتی ہے. 100%. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے ریزن دیا ہے، وہ ریزن میں مانتا ہے سچ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، سمپلی بیکاز یہ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ نیریٹو کنٹرول ہو، اور کیونکہ ایف آئی اے آنسرز ٹو چودھری نثار اینڈ کیونکہ چودھری نثار آنسرز ٹو وزیر اعظم، تو میں تو بڑا کلیئر ہوں ویئر دا بک سٹاپس ہیئر. ٹھیک ہے یار، وزیر اعظم کو خامخواہ ہاں نہیں بالکل وہ تو بالکل شیر شاہ سوری جو خاموش ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں. جی مریم نواز صاحبہ اچھا مریم نواز صاحبہ ٹویٹر پر ہوتی تھیں، ہاں کیونکہ پچھلے 2-3 روز سے نہیں، آج کل خاموش ہے. آج کل صرف ایک ہی سائٹ پہ کلک ہو رہا ہے، وہ ہے www.khamoshi.com. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں یہ ری وزٹ سائبر بل کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے، تو جو کٹر مسلم لیگی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس کو بار بار ٹیگ کر رہی ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے نہیں بولیں گی، آپ ہمارے لیے نہیں بولیں گی، کیونکہ ویسے تو ہر 2 سیکنڈ کے بعد ٹویٹ آتی ہے شیر شیر مائی بیوٹیفل پاپا، شیر 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 شیر.
اب شیر خاموش بعض اوقات خاموشی جو ہے نا وہ بولنے سے زیادہ بالکل. اچھا یہ میں ماننے کے لیے تیار ہوتا اگر وہ کسی بھی چیز پہ خاموش رہتے ہسٹوریکلی, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا یار. ہر دن پیناما کے ہیئرنگز میں ہم نے کیا دیکھا ہے, ہر دن یہ چور, یہ یہودی ایجنٹ, یہ کو خیال ہے کہ مریم نواز یہ ٹویٹ کریں کہ چودھری نثار علی خان غلط کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں آصفہ بھٹو جب اپنی ان کی پارٹی ممبرز کچھ خلاف کہتے ہیں شی کالز دیم آؤٹ, تو میں کیوں نہیں ایکسپیکٹ کروں, آپ مجھے بتائیں. اچھا میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا آصفہ بھٹو, اچھا میں نہیں ایکسپیکٹ کر ان کے جو بیچارے جو سوشل میڈیا ٹیم والے ہیں جن کو انہوں نے ہی سرایا ہے, جن کو انہوں نے خود ہی ایوارڈز دیے ہیں, اب وہ انڈر دا گن ہے فار فالوئنگ دیئر پالیسی, ٹھیک ہے نا, اور خاموش ہے. ڈسپائٹ آل دیٹ آپ دونوں نے بات کر لی, لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بالکل ایک اتحاد ہونا چاہیے. دیکھیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے بہرحال اس بات پر احتجاج کیا اور کہا ہے کہ بالکل آزادی کو ہم سلب نہیں ہونے دیں گے. بلکہ پی ٹی آئی نے شاید ان کی شاہ محمود قریشی گئے تھے ڈاکٹر فیصل رانجھا سے ملنے, کوئی نون والا تو نہیں گیا نا یار. نہیں نون والے بھی گئے ہوں گے ظاہر ہے, لیکن مجھے اس وقت یہ ہے کہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آزادی ملی ہے اس کو قائم رکھا جائے. کسی بھی ایکسکیوز کی وجہ سے یہ آزادی سلب نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا بالکل اچھے نہیں وائسلی بالکل کرنا چاہیے. ہم خود اپنے پروگرام میں بار بار یہ بات کرتے ہیں, یہ سلب ہوگی بیکاز یہ صرف پاکستان کا ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ایک گلوبل ٹرینڈ ہے ٹوورڈز چلنگ اینڈ کلیمپنگ ڈاؤن آن دس. بریک کے بعد بتائیے گا, ابھی بریک کے بعد چلیں گے تو ذرا آس پاس بھی نظر دوڑا لیں گے, ذرا خاصا مال اکٹھا کر کے لائیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. مشہور چینیز لیڈر ڈینگ شاؤپنگ نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک کھڑکی کھولیں گے تو تازہ ہوا تو آئے گی لیکن اس کے ساتھ کچھ مکھیاں بھی آئیں گی, ان کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ دنیا بھر میں حکومتوں نے کافی ان مکھیوں سے تنگ آ گئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مکھی مار یا کوئی اسپرے ہونی چاہیے یا تو پھر کھڑکی کو ہی بند کر دو. فریڈم ہاؤس نام کا ایک ادارہ ہے, ان کی ایک رپورٹ تھی پچھلے سال, فریڈم آن دی انٹرنیٹ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال انٹرنیٹ فریڈمز ڈکلائن کرتی جا رہی ہیں. اس وقت پوری دنیا میں 27% جو کل انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ ایسی ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو صرف فیس بک پر لائک اور شیئر کرنے میں کے لیے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. پہلے تو جو گورنمنٹ کریک ڈاؤنز تھے وہ ہوئے تھے ویب سائٹس پر, جیسے کہ فیس بک, جیسے کہ ٹویٹر اور باقی ویب سائٹس. اب وہ اسپریڈ کر کے میسیجنگ سافٹ ویئرس پر بھی آ گئے ہیں, جیسے واٹس ایپ, جیسے ٹیلی گرام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک مرحلہ آگے بھی چلے گئے ہیں کہ جن ویب سائٹس پر پٹیشنز اور پروٹیسٹس ہوتی ہیں جیسے change.org ہے, ان کو بھی اب بلاک کیا جا رہا ہے. اچھا پوری دنیا میں ہو رہا ہے, بہت ایگزامپلز ہیں, جتنے میں دے سکتا ہوں میں دوں گا. چائنا نے تو کہا کہ جی یہ انٹرنیٹ ہی بکواس ہے, ہم اپنی ہی انٹرنیٹ بنا لیتے ہیں. تو جاتے وہاں پر آپ گوگل کی سائٹس کو نہیں ایکسیس کر سکتے, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, یہ سب بند ہے. اٹ از کالڈ دا گریٹ فائر وال آف چائنا, ٹھیک ہے. اچھا ترکی میں ایردوان صاحب کافی ٹائم سے سوشل میڈیا کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک بلا ہے اس ملک کو جو تباہ کر رہی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا. کوٹتے بھی ہیں, ہم صرف خلاف نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کو ہوا تھا تو اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے انہوں نے فیس بک لائیو کیا تھا. لیکن کون یاد رکھتا ہے نا سر ایسی چیزیں. اچھا وہاں پر tens of thousands of websites blocked ہیں, اور بلاک کرنے کے طریقے بھی بڑے مزیدار ہیں. صرف آپ بلاک نہیں کر دیتے, کبھی کبھی انٹرنیٹ سپیڈ اتنا سلو کر دو کہ وہ ویسے ہی نہ چلے, تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے بلاک تو نہیں کیا جی, آن ہے, صرف آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. ایک بڑی مزیدار ٹیکنیکس مت بتاؤ, چودھری نثار علی بھی سن رہے ہیں. چلو ان کو پہلے سے ہی پتا ہے, پوری ایف آئی اے پڑھی ہوئی ہے, نہیں میں کیا ہوں. ایک بڑی مزیدار بات ہوئی ترکی میں کہ لارڈ آف دا رنگز کی نام کی ایک مووی ہے, اس میں کیریکٹر ہے گولم. تو ایک شخص نے صدر ایردوان کی تصویریں لگا دی سائڈ میں اور گولم کی تصویریں لگا دی دوسری سائڈ پہ, یہ آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. اس کو 3 سال جیل ملی, ٹھیک ہے, صرف اسی کام کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی سوشل میڈیا میں تو اس سے 10 ہاتھ آگے کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بالکل ایسی سٹوری آپ کو مصر میں بھی ملے گی کہ صدر سیسی کی تصویر لے کر کسی نے مکی ماؤس کے کان
फोटोशॉप कर दिया, वो भी तस्वीर है हमारे पास। फोटोशॉप की जरूरत नहीं, हालांकि फोटोशॉप ये रहे सर, दैट इज सीसी, मिकी माउस सीसी, उसको भी 4-5 साल जेल। अच्छा, गल्फ स्टेट और सऊदी में भी, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जहां पर, और खासतौर पे अरब स्प्रिंग में इन लोगों ने देखा कि यार ट्विटर और फेसबुक तो मतलब हमारे तो तख्त उछल जा सकते हैं, बड़ी लीथल चीजें हैं। तो यहाँ पर भी सिवियर क्लैंप डाउन है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एमिरेट में एक्टिविस्ट जैसे नबील रजब, ज़ैनब अल ख्वाजा, वलीद अबू अल खैर, हजार दुर्रों की सजाएं सर, बिल्कुल, एंड दे आर इन। अच्छा, लोग बात करते हैं ना कि क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है और कोई तरीका नहीं है तो आप इसको भी क्लैंप डाउन कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जैसे आपने चूल्हे के ऊपर पानी आप उबला रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक लिड रख दी, जैसे ही वो और प्रेशर आएगा आप मजबूती से उसको पकड़ते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो वो फटेगी ना सर, और आप ही जलेंगे। लेकिन इतनी दूर की सोच अक्सर होती नहीं है। अच्छा, उसके मुकाबले में तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं सर, अभी हम पहुंच, मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ फ्यूचर का क्योंकि ये हमारा साबुन थोड़ा स्लो है ना सर। मैं तो शॉक्ड हूँ कि हमें इतना टाइम लगा है इस चीज पर आने का, लेकिन हम अभी इनसे भी हम आगे जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ईरान में भी तकरीबन यही सिचुएशन है, उसी तरह का क्लैंप डाउन है। अच्छा, खामेनी, रूहानी, ये सब ट्विटर पर हैं, अवाम ट्विटर पर नहीं है, ठीक है। और जो इनक्रिप्टेड एप्स हैं वो भी रोकी जा रही हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी एक बड़ी मजेदार बात हुई है, वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं अगेन फॉर सोशल मीडिया। अच्छा, किस तरह की चीजें कि एक खंदकर नाम का शख्स है और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, खुनकर ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तस्वीर के साथ, बहुत ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो तंग करके उसने कहा कि यार कभी ऐसा शेख हसीना के साथ नहीं हो सकता कि वो भी ट्रैफिक एक्सीडेंट बन गए। हाँ, तो गॉन, गिरफ्तार। थाईलैंड में भी एक बंदे को मेरे ख्याल तकरीबन 15 साल की जेल मिली है क्योंकि बादशाह सलामत की तस्वीर को मॉर्फ करके लगा दिया। अच्छा, और उसके साथ साथ एक थाई आर्मी के बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल की खबर भी साथ में दे दी। और हमारी हीरोइन आंग सान सूची के मुल्क में भी इस वक्त 15 जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो जेल। जी, आज नोबेल पीस प्राइज विनर। रोहिंग्यास पे बात हो रही है। इंडिया में भी बड़े मजेदार इस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं। एक असीम त्रिवेदी नाम के शख्स है, और ये 2012 की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा साबुन स्लो है। ये 5 साल पहले ये लोग इस गेम में आ गए। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कश्मीर में क्या कर रहे हैं? टोटल सोशल मीडिया बंद किया हुआ है। ये तो उससे पहले की बात है ना, क्योंकि बॉस ट्रेलर नजर आ रहे होते हैं आपको। एक बंदे ने एक कार्टून बनाया जिसमें पार्लियामेंट की जगह एक कमोड बनाया हुआ था, उसको जेल में डाल दिया। जब बाल ठाकरे फौतगी हुई थी तो और पूरा मुंबई बंद था, तो एक खातून ने, एक लड़की थी शाहीन दादा, उसने पोस्ट की सिर्फ फेसबुक पे कि जी ये कोई एहतराम तो नहीं है, ये तो खौफ है। उसको और जिस लड़की ने उस पोस्ट को लाइक किया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये क्या कह रहे हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, अच्छा थोड़ा सा हम आगे, हाँ, तो हम बात करेंगे। न्यूज़ अपडेट्स के लिए वक्त हुआ है तो ब्रेक ले लेते हैं। जी, वेलकम बैक। अच्छा, अब जाहिर है कि सोशल मीडिया के मनफी असरात भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड की जाती है, और कुछ केसेस जैसे अभी हाल में भारत में कुछ राइट्स हुई हैं, और वो राइट्स क्यों हुई हैं? क्योंकि व्हाट्सएप पर झूठी खबर फैलाई जा रही थी कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं। अंजाम क्या हुआ कि राइट्स में कुछ 6-7 लोग जान बहक हो गए। यूके में आपको याद होगा कि मेरे ख्याल 2012 में राइट्स जब हुई थी, या कुछ साल पहले लंदन में राइट्स हुई थी, तो उसमें भी गिरफ्तारियां हुई थी सोशल मीडिया यूज की वजह से। और इनफैक्ट पिछले 5 सालों में आप देखें तो 2500 लंडनर्स सिर्फ सोशल मीडिया की यूज, नेगेटिव यूज के लिए गिरफ्तार भी हुए हैं। डरा रहे हो? हम सर, ये ऐसा हुआ है। अब मसला ये है कि ये भी रियलिटी है एक, लेकिन यहाँ पर और इन दूसरे मुल्कों में इसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। असल मकसद होता है कि आप लोगों को जिपर लगा दो, बोलती बंद कर दो, सिंपल एज दैट। मेरा ये ख्याल है कि देखें, हमारे यहाँ मामला दूसरा है। हमारे यहाँ मामला ये है कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि कोई ख़बर अब छुपती नहीं है। यही तो मसला है। तो वो ख़बर नहीं आती तो वीडियो आ जाती है, कोई मोबाइल पे वीडियो डाल देता है। तो अगर सिटीज़न जर्नलिज्म सही मानों में कहा जाए तो इस वक्त वो सोशल मीडिया पर हो रहा है, और यही चीज़ रियासत को भी खटक रही है, हुकूमत को भी खटक रही है, अपोजिशन को भी खटक रही है, इदारों को भी खटक रही है। कि कोई
خبر رک نہیں رہی. یار دیکھو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اتنا انسیکیور نہیں ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں مطلب ترکی کو دیکھو یا صدر ایردوان یہ ٹویٹر ہمیں تباہ کر دے گا. یار کیا ہے؟ اور پاکستان کی بات کرو, کتنے پاکستان میں کتنے ٹویٹر یوزرز ہیں یار؟ پاپولیشن کی 5% بھی نہیں ہے اور آپ ڈر رہے ہیں. لیکن اور اگر ڈر اس بات کا ہے کہ یہ چیز ملٹیپلائی ہوگی. ایگزیکٹلی. اب دیکھو یہ جو بات ہے نا کہ آپ اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہیں, سر ٹی وی پر وہ ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے, آپ کو ساجد میر یاد ہے, آپ کو بہت 1971 کی طرح یہ ہو گیا. ان کو تھوڑی ایف آئی اے بلائے گی. تو یہی تو میں پوچھ کہ آپ نے جو ایکسکیوز دیا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا. جی باس, ہمارے جو رول ماڈلز ہیں جو ممالک, وہ کون کون ہیں؟ سر وہ ان کا تو ابھی میں نے آپ کو پوری لسٹ بتا دی ہے نا. تو یہی تو آپ کر رہے ہیں نا. ہمارا رول ماڈل چین ہے, ہمارا رول ماڈل ایران ہے, ہمارا رول ماڈل ٹرکی ہے, ہمارا رول ماڈل گلف سٹیٹس ہیں, سعودی عرب. کیا باتیں کر رہے ہیں بس. نہیں سر, یہ پہلے ایک سیگمنٹ کے اینڈ میں نے کیا کہا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو گیٹ ورس, کیونکہ ہمارا ہے پینٹیم 2 کا پروسیس جس کو سپیڈ اپ کرنے میں نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بس دیکھیں, مجھے یہ ہے کہ یہ جو آزادی جس حد تک آئی ہے نا, یہ واپس نہیں جائے گی. تم دیکھ لینا واپس پتہ کیسے نہیں جائے گی؟ ریاست کی انیفیشنسی کی وجہ سے, سمپلی بیکاز یہ جو باقی اسٹیٹس ہیں نا, چائنا تو سر اپنی انٹرنیٹ بنا دی نا. الیکٹرانک میڈیا تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھائی جان ہم سے نہیں سنبھل رہی, آزادی واپس لے لیں یار بھائی. نہیں, الیکٹرانک میڈیا تو سر آزادی اپنی خود پلیٹ میں رکھ کے دے چکا ہے نا واپس, کہ جناب اس کے بعد سوشل میڈیا کیا بیچتا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا کے پیچھے تو یہ ہے نا کہ میں ترم خواہ اس لیے ہوں کہ میرے پیچھے ادارہ کھڑا ہے, لیکن سوشل میڈیا کا جو آدمی اس کے پیچھے تو کوئی بھی. سر دیکھیں, اسٹیٹ کی انٹینٹ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو کلیمپ ڈاؤن کرے, لیکن اسٹیٹ کی جو انیفیشنسی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. لوگ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ پتلی گلی لے کے دوبارہ آ جائیں گے. اور فرینکلی میں تو اس حق میں بھی ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا سے مجھے جتنی خبریں ملتی ہیں وہ تو ظاہر ہے ہم اس کو بعد میں کنفرم کرتے ہیں. اور کیا, جب آپ دونوں کو ہی ملتی ہیں, باقی کسی کو نہیں ملتی. سر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو مل جائیں. آپ کو ملتی ہے 33-10 وقفہ لے لیں. میں خیال وقفہ یہی لیتے ہیں, اور کوئی بات تو نہیں رہی. آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ہمارے پہ, تو وقفہ لے لیں. سوشل میڈیا کے دشمن. ویلکم بیک. اب جب کہ امریکن عرب اسلامک جو اجتماع ریاض میں ہوا, اس کے تازیے ٹھنڈے ہو چکے ہیں, لہٰذا اب ایک جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو تقریر کی, ایک یادگار تقریر کہ ہمیں عالمی دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے, یہ تقریر سعودی عرب کو $380 بلین کی پڑی. پہلے انہوں نے کچھ گڈی بیگز بھی ہیں, ویسے پہلے انہوں نے معاہدوں پہ دستخط کیے, $270 بلین پلس $110 بلین دفاعی اسلحے کے بارے میں, اور اس کے بعد پھر یہ کانفرنس ہوئی. رابرٹ فسک کا آج میں کالم پڑھ رہا تھا, اس نے کہا صاحب 55 سربراہان حکومت و مملکت وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے بہت دھیان سے شاہ سلمان کی بھی تقریر سنی اور ٹرمپ کی بھی سنی, اور شاہ سلمان چونکہ میزبان تھے انہوں نے ایجنڈا سیٹ کیا, اور انہوں نے کہا صاحب ایران عالمی دہشت گردی کا امام ہے, یہ بات انہوں نے طے کر دی. اس کے بعد ٹرمپ نے کبھی نام لیا کبھی نہیں لیا, وہ لے کے کسی طرح چلتے رہے. اسرائیل ظاہر ہے کہ بیچ میں نہیں تھا. میرا خیال ہے اسرائیل کو بطور مبصر اس لیے بلانا چاہیے تھا کہ ایران کے معاملے پہ وہ بھی ایک پیج پر ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو 55 سربراہان بقول رابرٹ فسک جمع ہوئے, اس میں سے لبنان, تیونس اور پاکستان کے علاوہ باقی سب جگہ جمہوریت تقریباً ایک سنگین مذاق ہے, یہ رابرٹ فسک کا کہنا ہے. اچھا جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی یہاں پہ کہ کیسے نمٹا جائے, گلف کے اس طرف ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہو چکی تھی, اور حسن روحانی صاحب جو ہیں وہ 70% ٹرن اوور رہا, جس میں 57% حسن روحانی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بقول حسن روحانی کے کہ یہ ثبوت ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ اعتدال پسندی کو انہوں نے جتایا, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا سے ان کے تعلقات ایسے ہی نارمل ہوں جیسے باقی ملکوں کے ہیں. آج انہوں نے تبصرہ کیا
اس ریاض کانفرنس پہ. ان کا کہنا ہے کہ ایسے نمائشی سیاسی کانفرنسوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دہشت گردی کا مسئلہ کسی سپر پاور کو پیسے دے کے حل نہیں کیا جا سکتا. ایران کو ساتھ لیے بغیر خطے میں استحکام نہیں آ سکتا. انتخابی نتائج نے بتا دیا ہے کہ ایرانی عوام مزید جمہوریت اور بیرون دنیا سے مزید رابطے چاہتے ہیں. سعودی عرب کب انتخابات کروا کے اپنی قیادت اب یہ کی ویسے سوشل میڈیا میں اس کو ٹرولنگ کہتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا جی ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ چاہتے کیا ہیں. جب وہ تمیز کے ساتھ آرام سے بیٹھیں گے تب ہی کوئی اندازہ لگ پائے گا کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں اور ان کی پالیسی کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں تھے. سنا ہے میں نے. ہاں تھے نہیں یقیناً تھے. اور انہوں نے جو ہے ان کی 1-to-1 مصافحہ ہوا ان کا ٹرمپ صاحب سے. ہیلو ہاؤ آر یو. اچھا مجھے اس لیے حیرت تھی کہ آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں جب ٹرمپ نے ابھی اقتدار نہیں سنبھالا, اتنی لمبی جو فون کال تھی وہ, تو ایک لمبی فون کال میاں صاحب نے ہمارے کی تھی پرخلوص انداز میں. تو ٹرمپ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ you have a fantastic country, fantastic people and you are a terrific guy. اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ کاما فل سٹاپ تبدیل کیے بغیر پرائم منسٹر ہاؤس نے وہ سارا چھاپ دیا تھا, جس پہ ٹرمپ اور امریکی میڈیا بھی تھا کہ یار یہ کیا حرکت سے. تو مجھے اس کے بعد یقین تھا کہ ایسی ان کی ملاقات ضرور ہوگی. اچھا علامتی صحیح 5 منٹ کی صحیح, لیکن اس لیے ضرور ہوگی کہ ایک فوٹو سیشن جو ہوتا ہے نا ان کے لیے زیادہ ہو نہ ہو, لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے لیے بہت ہوتا ہے اور ہم وہ تصویر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں کہ جی آئے تھے ہمارے یہاں. اور اگر یہ تصویر چھپ جاتی ٹرمپ اور میاں صاحب کی تو کم از کم عمران خان کے سینے پہ سانپ لوٹ سکتے تھے آرام سے, لیکن نہیں ہوا. اچھا اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ٹرمپ نے تصویر نہ کھنچوا کے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوانا کوئی مذاق نہیں ہے. بہت کم مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی بھی ان کے ساتھ تصویر کھنچوا پائے ہیں. پوائنٹ, یو ہیو اے پوائنٹ. اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہسٹورک بات ہے. اب دفتر خارجہ تلاش کرتا رہا یار کیا کریں, مطلب ہلو ہائے ہوا, کنگ سلمان نے باقیوں سے جیسے ملاقات کی تو ان سے بھی کر لی, تو اس بیچارے کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا اور اس میں ان کی کچھ مصروفیات دینی پڑی. ٹرمپ ان سے کیوں نہیں ملا؟ ٹرمپ صرف ان سے ملا ہے جن سے امریکیوں کے لیے روزگار کی امید تھی. مثلا قطر کے امیر سے ملے اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمارے جو بیوٹیفل گیئرز ہیں, ویپنز ہیں, آپ ظاہر ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں. امیر کویت سے ملے اور انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب جتنے آپ امریکی ہتھیار خریدیں گے اتنا ہی ہم امریکیوں کو روزگار ملے گا. بحرین چونکہ 8ویں امریکی بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر ہے, لہٰذا بحرین سے ملنا ضروری تھا اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہیومن رائٹس آپ کا مسئلہ ہے, اوباما پالیسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں آپ کے لیے جو مدد کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جنرل سیسی صاحب سے بات کی. He was a fantastic guy. Fantastic guy. I love your shoes. جوتے ان کے بہت. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی جوتے سے انہوں نے جو مصریوں کی جوتا کاری کی ہے, نہیں وہ تو جائز ہے, نہیں وہ تو دیکھ کے ٹرمپ کے منہ میں پانی آتا ہے کاش کس دن آئے کہ میں بھی ایسا کر سکوں. اس ماحول میں میاں صاحب بیچارے کیسے مل سکتے ہیں؟ سر کیسے مل سکتے ہیں سر, لیکن وہ سب کچھ چھوڑے ہیں میاں صاحب, ان چھوٹے ملکوں کی باتیں چھوڑے. سعودی عرب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ کو خوش کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہاؤس آف سعود اور ہاؤس آف ٹرمپ میں بہت چیزیں ملتی ہیں. دونوں کو سنہری فرنیچر کا بہت شوق ہے, ٹھیک ہے. آپ ٹرمپ پہ بھی جائیں تو مطلب نلکے بھی سونے کے ہیں, یہاں پر بھی وہ کیا تو جس ایسکیلیٹر میں گیا ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ان کو ایک اور چیز کا شوق ہے کہ ہر جگہ بس میں ہی میں ہوں. ہاں آپ دیکھیں اوپر دیکھیں تو پوسٹر بھی میرا, آپ بل بورڈ پڑھیں نام بھی میرا. اور یہاں پر بھی ویسا ہی ہوا ہے کہ جس ہوٹل میں ٹرمپ سرکار کو رکھا ہوا تھا اپنی پوری انٹوراج کے ساتھ, اچھا سب سے جو مائنر سیکرٹری بھی ہے اس کو بھی رائل ٹریٹمنٹ ملی ہے کہ آپ یاد رکھنا کہ آپ بادشاہ کے پاس آئے تھے. ہاں ہوٹل کے اوپر ایک 5 منزلہ پروجیکشن ٹرمپ کی اور وہاں پر شاہ صاحب کی, شیخ صاحب کی. سو دے نو ہاؤ دا گیم از پلیڈ. ایک تصویر بڑی انٹرسٹنگ اس پوری ڈیبیٹ میں پوری چیز میں سے نکلی ہے کہ سی سی, ٹرمپ اور شاہ سلمان ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور تینوں نے ایک گلوب کے اوپر
ہاتھ رکھا ہوا یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے کمبیٹنگ ٹیررزم کا افتتاح ہاں اب یہ نا مجھے پتہ نہیں کوئی جیمز بانڈ مووی کا سین لگ رہا ہے کیونکہ جو بھی سپر ویلن ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ حصہ میرا, دنیا کا یہ حصہ میرا, دنیا کا یہ حصہ میرا. مجھے ویسے ہی لگ رہا ہے. انفیکٹ اتفاق کی بات ہے کہ لوگ, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا امریکہ میں تو آزاد ہے نا, ہاں بڑے بدتمیز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ کالا جادو ہو رہا ہے, یہاں پہ کوئی شیطان کی پجاری ہو رہی ہے. تو دا چرچ آف سیٹن, امریکہ میں دیر از این ایکچوئل چرچ آف سیٹن جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ٹویٹ اسکرین پر آئی ہوئی ہے کہ جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے پلیز, یہ ہم نہیں ہے یار, یہ ہم نہیں ہے. سیریس اگر ہم بات کریں باس, ہم اب مزید مشکل پوزیشن میں چلے گئے. ہاں ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ جو الائنس اور یہ سارا ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو راحیل شریف صاحب سنبھال لیں گے, بات کر لیں گے. اب تو بلی ظاہر ہے تھیلے سے بات کوئی گیم. عمران مجھے بڑا پیار آتا ہے یار عمران خان پہ, میں کیا کروں یار. اس نے کہا جی کہ ٹرمپ نے کشمیر اور فلسطین پہ ایک لفظ نہیں کہا, پاکستان کا نام تک نہیں لیا, حالانکہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں, 70,000 قربانیاں بھی دی ہیں. اور جب ٹرمپ ایران کے خلاف بول رہے تھے تو نواز شریف کو کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ جناب صدر آپ کی یہ پالیسی مسلمان دنیا کے مفاد میں نہیں ہے, ایران کو تنہا کر کے ہم مسلمان دنیا کی تقسیم نہیں چاہتے. مگر نواز شریف نے یہ موقع ہو سکتا ہے کہ کیو این اے سیشن نہیں تھا اس کے بعد جس میں مائک پھیلایا جاتا ہے نا آڈینس. رانا ثناء اللہ نے ویسے بولا ہے بائی دا وے انٹرسٹنگلی انف کہ جی یہ نہ سعودی عرب کے لیے اچھا ہے نہ ایران کے لیے اچھا ہے, اور یہ ہمارے لیے تو بہت ہی برا ہے, تقریباً ایسا ہی کچھ کا ہے. اینڈ اٹ از ٹرو بیکاز اب مطلب اگر ہم لوگ ہمیشہ یہ ہوپ کرتے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے وہ کام ڈاؤن ہو, اب وہ مزید مجھے صرف یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ تو چھوڑ دیں, پاکستان میں جو گزشتہ 30 سال میں ہوا ہے جو بنا, اس میں سعودی عرب, اس میں امریکہ اور اس میں ایران, سب کے ہم اتحادی بن کے ان کے بہاف پہ ہم نے جنگیں لڑی. ٹھیک ہے, ان کے بہاف پر یہاں پہ مدارس بنے, ان کے بہاف پر مساجد میں, اور ان کے بہاف پر فنڈنگ ہوئی, ان کے بہاف پہ جہاد پھیلا, ان کے بہاف پہ بات یہ ہے کہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ ہم بیسیکلی ان کی نظر میں ہیں ایک سیکیورٹی گارڈ کمپنی. یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں سیکیورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے, یہ ہمیں رکھنا چاہیے. مطلب یہ آئرانیکل فکرہ ہے. اب اگر اس کو چلیں یہ تو تنزیہ کا ہے, لیکن اگر اس کو ہم سیریسلی آگے بھی لے جائیں تو اس سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب ظاہر ہے کہ فارن آفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور جو انٹرنیو کچھ اور کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے نواز شریف نے اسپیچ دینی تھی لیکن پھر ٹائم نہیں تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. کہنا ہے کہ شاہ سلمان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی, موقع نہیں ملا, چھٹا نمبر تھا. لیکن ایک یہ جو سنب ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے ہم ایک چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ سعودی عرب ہمارے سے خوش نہیں ہے. کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جا رہے ہیں یمن میں اور آپ کو مس کال دے دی کہ تم بھی آ جانا, تو پوری ان کی آئی تھنک وہ کنونس تھے کہ آئیں گے, اپنی پوری فوج کے ساتھ آئیں گے اینڈ دے ول پارٹیسپیٹ ان دا یمن کانفلکٹ, جو ہم نے نہیں کیا. لیکن کچھ ریڑھ کی ہڈی دکھائی گئی, کچھ ریڑھ کی ہڈی دکھائی گئی, پارلیمنٹ کی طرف سے دکھائی گئی. اور دیکھو اب وہ کہیں گے کہ جی تم کون ہوتے ہو, پوری گلف ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمیں $1 ٹریلین ورتھ آف ویپن دے رہا ہے, سوری $110 بلین ورتھ آف ویپن. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ تو ٹھیک ہے رکھیں نا اپنے پاس یار, رکھیں نا, نہ ہم لینے میں پڑے نہ دینے میں. بات ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سینٹر فار کمبیٹنگ ٹیررزم ریاض میں جو ہے وہ قائم ہوا ہے, جس کی آپ نے ابھی تصویر دکھائی ہے. گلوبلی یہ بہت اہم کام کرے گا. ایک کام تو یہ کرے گا کہ دہشت گردی کی طرف لے جانے والے انتہا پسند نظریات کے خلاف ملکوں کے درمیان تعاون اور اعتدال پسندی کے کلچر کا فروغ. ریاض میں ہے جی ہیڈ کوارٹر. یہ سینٹر تجزیہ نگاروں, دانشوروں اور میڈیا سے اس سلسلے میں مدد لے گا. کاؤنٹر نیریٹو, یار ہنس کیوں رہے ہو یار, سوری یار مطلب کوئی مووی یاد ہے. اچھا, اور یہ سینٹر انتہا پسند جو تقاریر ہوتی ہیں علاقے میں اور شدت پسندی کو فروغ دینے والے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی کرے گا. اور 12 رکنی ایک بورڈ ہے جس میں مختلف ملکوں کے لوگ ہوں گے, ثقہ قسم کے بورڈ آف ڈائریکٹر, وہ سب اس کی مانیٹرنگ کرے گا اور اس سینٹر کی مدد سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا. اب یہ کم کامیابی ہے. کیا شکر ہے آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہیں, اگر یہی باتیں لکھ دیتے تو آپ کے پیچھے پڑ جاتے سر لوگ. کنگ سلمان نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مشترکہ طور پہ جو ہے اس کا افتتاح کیا, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یار, کوئی سوچ کے ہوگا. اچھا انٹرسٹنگ بات, آپ پہلے اسرائیل کی بھی بات کر رہے تھے نا, تو ڈی فیکٹو تو یہ اب الائنس ہے ایک,
اچھا انٹرسٹنگ آپ کو ایک ہسٹوریکل ٹیڈبٹ بناؤں کہ سعودی عرب سے اب فلائی کر کے اسرائیل گئے ہیں نا, یہ پہلی ڈائریکٹ فلائٹ ہے پوری تاریخ میں سعودی عرب سے اسرائیل پہ. ہاں ایئر فورس ون ہو یا جو بھی ہو سر, وہیکل تو وہی ہے نا. ڈی فیکٹو you are looking at an Israel US Saudi Gulf alliance against Iran. دیکھ لو. اسی بات پر آج کا پروگرام تمام ہوتا ہے. کل دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.